बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सदर ममलिकत का जो पढ़ा था उसमें पाकिस्तान की आइनी तारीख़ में सदर पाकिस्तान की जो अहमियत या जो इख्तियारात जो हैं उनका वक्तन फ़क्तन जो तयन होता रहा है, हमने वो पढ़ा कि किस तरह 1956 से लेकर जो है वो ऑनवर्ड 18वीं तरमीम तक कितनी दफ़ा पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम हुकूमत रहा और कितनी दफ़ा जो है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत रहा। तो उसको पढ़ने के बाद जो हमने आगे पढ़ा था वो हमने अहलियत पढ़ी थी कि 1973 के आइन के तहत कौन सा जो शख्स है वो सदर पाकिस्तान बन सकता है। उसके नेक्स्ट जो है वो हमने इंतखाब पढ़ा था कि सदर पाकिस्तान जो है उसको कैसे मुंतखब किया जाता है। तो इंतखाब में जो आज हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कि सदर के लिए जो है वो किस तरह से सूबाई असम्बलियों के अंदर वोटिंग होती है। तो जैसे सूबा पंजाब है तो वहाँ पर जो सूबाई असम्बली में अरकान हैं उनकी तादाद 371 है। उसके बाद जो है वो अब सिंध असम्बली की सबसे ज़्यादा जो है वो तादाद है और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान। तो अब जो नुमाइंदगी का तनासुब है जो एक असूल अपनाया हुआ है कि जो सदर होगा वो सूबाई असम्बलियों से कितने वोट जो हैं वो किस तरह उसके लिए वोटिंग होगी। तो अब जो 371 जो वोट मिलेंगे सदर को सूबा पंजाब से या सूबाई असम्बली से, तो वो 371 नहीं होंगे बल्कि वो जो है वो एक फार्मूला के तहत उनकी तादाद कम कर दी जाएगी। इसी तरह से ये वाला जो फार्मूला होगा ये चारों सूबों के अंदर लागू होगा। अब जो फार्मूला है वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई पंजाब असम्बली से कुल वोटों यानी 371 में से 231 वोट जो है वो हासिल करता है कोई सदारती उम्मीदवार, तो वो जो 231 वोट होंगे उनको सबसे छोटी असम्बली यानी बलूचिस्तान की असम्बली के कुल 65 वोटों की तादाद से ज़र्ब दिया जाएगा और जो जवाब आएगा वो बनता है 1515। अब इसको पंजाब के कुल वोटों पर तकसीम कर दें तो जवाब आएगा 40। इस तरह पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों के जो वोट होंगे, चाहे वो सदर ने 231 हासिल किए हैं लेकिन वो 40 तस्वुर किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर पंजाब असम्बली के हासिल करदा वोट यानी कि अगर कोई सदारती उम्मीदवार पंजाब असम्बली कि 371 नशिस्तों में से 231 नशिस्तें हासिल करता है तो उसकी हासिल करदा जो नशिस्तें होंगी बलूचिस्तान असम्बली जिसके कुल अरकान की तादाद 65 है उसके साथ इसको ज़रब दी जाएगी। जब इसको ज़रब देंगे तो जो इसका नतीजा निकलेगा वो 1500 जो है वो 15,000 जो 15 निकलेगा। अब इसको क्या किया जाएगा कि जो जवाब होगा इसको क्या करेंगे 15,015 को फिर पंजाब असम्बली के जो कुल अरकान यानी 371 अरकान हैं उसके साथ तकसीम किया जाएगा। जब उसको तकसीम किया जाएगा तो उसका जवाब 40 आएगा। तो वो जो 231 सदर ने वोट हासिल किए असल में वो 40 के बराबर मुतसव्वर किए जाएंगे। यही फार्मूला जो है वो बाकी सूबाई असम्बलियों में भी अपनाया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर सिंध असम्बली की बिलफर्ज तादाद जो है वो कुल अरकान की 200 है और उसमें से कोई भी सदारती उम्मीदवार जो है वो 100 वोट हासिल करता है, तो अब क्या किया जाएगा कि वो जो 100 वोट हासिल करेगा सदारती उम्मीदवार सूबा सिंध की असम्बली से, तो उसको सूबा बलूचिस्तान की असम्बली के अरकान जो 65 होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो जवाब आएगा उसको फिर सूबा सिंध की सूबाई असम्बली के जो कुल अरकान यानी जो 200 अरकान हैं उनके साथ जो है वो तकसीम उस पर किया जाएगा। तो वो जो उसमें जवाब आएगा असल में वही वोट जो हैं वो तस्वुर किए जाएंगे कि ये इतने वोट सदर ने हासिल किए हैं।
اس کے بعد 1973 کے آئین میں جو صدر کے اختیارات ہیں یا جو صدر کی ایک باب ہے، جو چیپٹر ہے، اس میں جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے امپیچمنٹ یعنی مواخذہ۔ اگر صدر پاکستان آئین کی خلاف ورزی کرے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے، سنگین جرم کا ارتکاب کرے اور جسمانی یا دماغی طور پر مفلوج ہو جائے، یہ 4 یا 5 وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ ایسے واقع ہوں تو صدر کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے۔ صدر کو اس کی مقررہ مدت پوری ہونے سے قبل جو ہے وہ اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور صدر کو ہٹانے کا جو مجاز ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے۔ اس صورت میں مواخذہ کی تحریک کسی ایوان یعنی سینٹ یا قومی اسمبلی کی 1/2 حصہ اکثریت سے پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ سادہ اکثریت سے پیش کی جاتی ہے۔ دونوں ایوانوں کا پھر مشترکہ اجلاس طلب کیا جاتا ہے۔ صدر کو الزامات کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ نوٹس جاری ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 14 اور کم سے کم 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ رائے شماری کی جاتی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ جو اراکین ہیں ان سے ان کی رائے لی جاتی ہے، اور اگر دونوں ایوانوں کی 3/2 میجورٹی یعنی جو ہے وہ مثال کے طور پہ 100 میں سے 75% اگر اراکین جو ہیں وہ صدر کے خلاف ووٹ دے دیں تو صدر کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے وہ میعاد ہے، ٹرم ہے، یعنی صدر جو ہے وہ کتنا عرصہ اپنے عہدے پر کام کر سکتا ہے۔ تو 73 کے آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق صدر کے عہدے کی میعاد 5 سال ہے، لیکن وہ مسلسل 2 میعادوں سے زیادہ اپنے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کو جو ہے وہ 2 دفعہ اگر وہ مسلسل صدر بنا ہے تو تیسری دفعہ صدر بننے سے قبل اس کو 5 سال کا وقفہ لینا پڑے گا۔ اس کے بعد جو نمبر 5 پہ ہے وہ امارات ہیں، یعنی صدر کو پریویلیجز کیا حاصل ہیں، صدر کو کون کون سی فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 پہ ہے کہ دوران صدارت صدر کے خلاف کوئی فوجداری یا دیوانی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی صدر کو گرفتار کرنا ممکن ہے۔ صدر کو جو ہے وہ ایک خطیر رقم جو ہے وہ تنخواہ کی صورت میں دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ متعدد الاؤنسز دیے جاتے ہیں اور جن کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے۔ دوران صدارت صدر کو آمد و رفت کی سہولیات، ایک عظیم الشان سیکریٹریٹ، عالی شان ایوان صدر اور زبردست ظاہری شان و شوکت میسر ہوتی ہے۔ نمبر 6 پہ ہے کہ اگر کسی بھی حالت میں صدر ملک سے غیر موجود ہو یا اپنے عہدے پر کام نہ کر رہا ہو یا کسی بیماری کی صورت میں جو ہے وہ رخصت پر ہو تو صدر کی عدم موجودگی میں جو ہے وہ چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر کے طور پر کام کریں گے، اور اگر چیئرمین سینٹ بھی موجود نہ ہوں تو اسپیکر قومی اسمبلی اس عہدے پر کام کریں گے۔ صدر کو کے پاس جو اختیارات ہیں وہ برائے نام ہیں، لیکن تمام اختیارات صدر کی اسٹیمپ کے ساتھ جو ہیں وہ تمام آرڈرز جاری ہوتے ہیں۔ صدر جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے، اور جو مشورہ وزیر اعظم دے صدر کو اس پر عمل کرنا ہے، لیکن جو ایک پوزیشن نظر آتی ہے ہر ڈاکومنٹ کے اوپر سگنیچر جو ہیں وہ صدر کے ہوں گے، آرڈیننس جو ہے وہ صدر جاری کرے گا، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے جو ہیں وہ تقرریاں صدر کے دستخط کے ساتھ ممکن ہیں۔ اس کے علاوہ جو صدر کے اختیارات ہیں وہ صدر جو ہے وہ پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی صورت میں صدر جو ہے وہ وزیر اعظم یا اس کی پارلیمنٹ جو ہے وزیر اعظم کا کابینہ اگر اپنے فرائض نہ سر انجام دے انتظامی امور، تو صدر جو ہے وہ اس خلا کو پر کرتا ہے۔ انتظامی اختیارات صدر اب صرف انتظامیہ کا سربراہ ہے۔ ذیل میں اس کے انتظامی اختیارات کا جو احاطہ ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 قانون کا نفاذ۔ صدر پاکستان وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی مدد سے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے، یعنی صدر کے سگنیچرز کے ساتھ جو ہیں وہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے۔
کابینہ پر کنٹرول ہوتا ہے۔ صدر وزیر اعظم کے مشورے سے وفاقی وزراء کی تقرری عمل میں لاتا ہے۔ ہر وزیر کو ایک محکمہ جو ہے وہ صدر تفویض کرتا ہے اور اپنی کارکردگی کا وزیر اعظم اور صدر کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ صدر وزراء کی برطرفی کا بھی حق رکھتا ہے۔ 2010 میں 1973 کے آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت پاکستان کے پارلیمانی نظام میں صدر کی وزراء پر گرفت جو ہے وہ مضبوط نہیں رہی۔ تقرریاں 1973 کے آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے سے وفاقی وزراء یعنی وزیر اعظم کی کابینہ، صوبائی گورنر، عدلیہ کے چیف جسٹس اور ججز، مسلح افواج کے چیف آف آرمی اسٹاف، دوسرے ممالک میں سفیر، چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل، ایڈیٹر جنرل، مختلف کونسلوں کے چیئرمین اور وفاقی محتسب کی تقرریاں عمل میں لاتا ہے۔ یعنی تمام جو بڑی ڈیزگنیشن ہیں یا ہائی فائی قسم کی پروفائلز ہیں، ان کی جو تقرریاں ہیں، ان کی جو سلیکشن ہے ان عہدوں پر، وہ وزیر اعظم کے مشورے سے صدر کرتا ہے۔ لیکن چیف جسٹس اور ججوں کے بارے میں صدر پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کونسل سے مشورہ لے گا۔ یعنی جو درجہ بالا امور تھے اس میں وزیر اعظم کے مشورے سے کام کرے گا صدر، لیکن چیف جسٹس اور ججوں کی سلیکشن کے بارے میں جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے کے علاوہ پارلیمانی کمیٹی جس میں اپوزیشن کے اراکین بھی شامل ہوتے ہیں اور جوڈیشل کونسل جس میں ججز شامل ہوتے ہیں ان سے مشورہ لے گا اور ان کے مطابق جو ہے وہ سلیکشن کرے گا۔ نمبر 4 پہ ہے امور خارجہ پر کنٹرول۔ صدر پاکستان بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتا ہے۔ سفیروں غیر ممالک میں یعنی بیرون ممالک پاکستان کے سفیروں کی تقرریاں کرتا ہے۔ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے سفیروں کے کاغذات نامزدگی وصول کرتا ہے۔ دوسری ریاستوں کے ساتھ مختلف معاہدات کا اختیار رکھتا ہے۔ کسی نئی ریاست کو تسلیم کر سکتا ہے۔ سفارتی تعلقات کو منقطع یعنی ختم کر سکتا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ۔ خارجہ پالیسی تشکیل دینے اور اسے نافذ العمل کروانے کا اختیار صدر کو حاصل ہے۔ دیگر ممالک میں الیچی اور مخصوص نمائندے بھیجنے کا مجاز ہے۔ صدر کا امور خارجہ پر کنٹرول صرف رسمی ہے، یعنی یہ جو مندرجہ بالا آپ نے چیزیں پڑھی ہیں امور خارجہ یا فارن افیئرز کے حوالے سے، یہ کرتا تو صدر ہے لیکن یہ وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے، بلکہ وزیر اعظم یہ تمام امور خود طے کرتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے جی دفاعی امور پر کنٹرول۔ صدر کو دفاعی امور میں کچھ اختیارات حاصل ہیں، جیسے آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت وہ وزیر اعظم کے مشورے سے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری کرتا ہے، فوج کو حرکت میں لا سکتا ہے یعنی کوئی بھی حکم دے سکتا ہے، اعلان جنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے، دیگر ممالک میں فوج بھیجنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دفاعی معاہدات کا بھی اختیار صدر کے پاس ہے، لیکن دفاعی پالیسی میں بنیادی کردار جو ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت میں وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے۔ اگر پارلیمانی نظام حکومت نہ ہو تو یہ جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں یہ اختیارات جو ہیں وہ صدر استعمال کرتا ہے۔ قانون سازی کے اختیارات جو صدر کے پاس ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہے بلوں کی منظوری۔ یہ ہم انتظامی اختیارات پڑھ رہے ہیں، ہم اختیارات پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے نمبر 1 پہ انتظامی اختیارات پڑھے۔ انتظامی اختیارات کے اندر ہم نے پڑھا قانون کا نفاذ، کابینہ پر کنٹرول، تقرریاں، امور خارجہ پر کنٹرول، دفاعی امور پر کنٹرول۔ اور جو اختیارات کی جو دوسری فارم ہے، جو دوسرے اختیارات ہیں وہ قانون سازی کے اختیارات ہیں، اور اس میں نمبر 1 پہ ہم نے پڑھنا ہے بلوں کی منظوری۔ بلوں یعنی وہ بل جو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، پاس کرنے کے بعد وہ بل جو ہیں وہ صدر کے پاس جاتے ہیں اور صدر کے سٹیمپ کے ساتھ یا دستخط کے ساتھ جو ہیں وہ بل باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان جب کسی بل کو پاس کر لیتے ہیں تو وہ بل پھر آخری منظوری کے لیے صدر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صدر اس کو دوبارہ بحث کے لیے بھیج سکتا ہے واپس پارلیمنٹ کو۔ اگر صدر جو ہے وہ منظور کر لے اور سائن کر دے تو وہ بل قانون بن جائے گا، اور اگر صدر وہ پارلیمنٹ کے پاس جو ہے وہ دوبارہ بھیج دے
تو پارلیمنٹ سینٹ یا قومی اسمبلی میں دوبارہ اس بل پر بحث ہوگی، اور اگر پارلیمنٹ دوبارہ سادہ اکثریت سے اس بل کو پاس کر دے تو وہ بل جو ہے وہ بغیر صدر کی منظوری کے خود بخود قانونی شکل اختیار کر لے گا۔ صدر اگر کسی بل پر دستخط نہ کرے تو وہ 30 دن کے اندر قانون بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا اختیار ہے قانون سازی کے حوالے سے، وہ ہے اجلاس طلب کرنا۔ صدر پارلیمنٹ کے دونوں یا ایک ایوان کا مشترکہ اجلاس بلا سکتا ہے، ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا مشترکہ یعنی بیک وقت اجلاس بلا سکتا ہے۔ مخصوص اجلاس بلانے کا بھی مجاز ہے، یعنی اسپیشل جو ہے وہ اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ صدر اس اجلاس میں کسی زیر بحث مسئلے کے بارے میں رائے بھی دے سکتا ہے۔ اسمبلی کی برطرفی، صدر گورنر اور گورنر ناگزیر حالات میں اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے۔ پہلے یہ اختیار تھا 1985 میں کہ صدر جو ہیں یا صوبائی گورنرز جو ہیں وہ متعلقہ صوبوں کی اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیارات صدر سے واپس لیے گئے ہیں، کیونکہ ان اختیارات کی بنا پر جو ہے وہ بینظیر بھٹو کی یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت اور 2 دفعہ اور 1 دفعہ نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ صدور کے ہاتھوں ختم ہوئی تھی 1990s سے لے کر جو ہے وہ 1993 تک۔ 3 دفعہ جو ہے وہ 3 صدور کے ہاتھوں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ختم ہوئی اور مسلم لیگ کی بھی حکومت ختم ہوئی، اور وہ جو صدر تھے وہ فاروق لغاری اور اسحاق خان صاحب تھے، جنہوں نے بارہا جو ہے وہ اسمبلیاں توڑی، 3 دفعہ اسمبلیاں ٹوٹی اور 3 دفعہ جو ہیں وہ سویلین حکومت بغیر آئینی مدت پورے کیے جو ہے وہ واپس گھروں کو لوٹ گئی۔ اس کے ساتھ دیکھیں جی آپ ایک اور اختیار جو ہے صدر کے پاس وہ آرڈیننس کا اجرا۔ جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو صدر آرڈیننس جاری کرتا ہے، لیکن یہ آرڈیننس صرف 4 ماہ کی مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ اس کو منظور کر دے تو یہ قانون بن جاتا ہے، ورنہ مدت مقررہ کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ایک یا دونوں ایوانوں سے خطاب کر سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے ارکان کی حاضری کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ استصواب رائے، صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قومی مسئلے کے اوپر عوام سے رائے جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ قانون سازی میں بھی استصواب رائے کروانے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے تحت ریفرنڈم استصواب رائے کے انعقاد میں صدر وزیر اعظم سے مشورے کا پابند ہے۔ اس کے بعد جو اختیارات کی تیسری فارم ہے، جو تیسری طرز کے اختیارات ہیں، وہ عدالتی اختیارات ہیں۔ صدر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز اور ججز کا تقرر کرتا ہے، پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیٹی کے مشورے کا پابند ہے، رحم کی اپیل صدر سے کی جا سکتی ہے، اور صدر اگر معافی دے دے تو جو ہے وہ پھانسی کی سزا بھی ٹل سکتی ہے۔ صدر مجرموں کی پھانسی کی سزا کو معاف کر سکتا ہے یا اسے عمر قید میں تبدیل کرنے کا مجاز ہے۔ سزا کو معطل کرنے کا اختیار بھی صدر کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے جو اختیارات ہیں وہ مالیاتی اختیارات ہیں۔ اگر پارلیمنٹ کو بجٹ منظور کر لے تو اس بجٹ کی حتمی منظوری جو ہے وہ صدر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ مالی منصوبوں پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشورے سے مختلف صوبوں کو خصوصی گرانٹ جو ہے وہ صدر دینا صدر کے اختیار میں ہے۔ نمبر 5 پہ ہے ہنگامی حالات، اگر ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جائے اور یا پھر جو ہے وہ سیاسی افراتفری یا فرقہ واریت یا مذہبی منافرت کی وجہ سے ملک میں کسی قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے اور صدر یہ خیال کرے کہ ملک کی سالمیت اور استحکام کو خطرہ ہے تو ملک میں وہ ہنگامی حالت کا اعلان کر کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ بہرحال 18ویں ترمیم کے تحت صدر صرف رسمی اور نمائشی اختیارات ہیں، اس کی حیثیت صرف ایک آئینی سربراہ کی ہے جس کا ہونا ضروری ہے تاکہ تمام نیشن جو ہے وہ سمجھے کہ مرکز میں ان کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وزیر اعظم یا
پارلیمنٹ کام نہ کرے تو کم از کم اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک شخصیت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ صدر تمام قسم کے جو ہے وہ جماعت یعنی پارٹی کے تعصب سے، علاقائی تعصب سے یا کسی بھی قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر پوری قوم کو خود کو پوری قوم کا گارڈنر تصور کرتا ہے۔ یہ تھے صدر کے اختیارات جو ہم نے پڑھے، جو 1973 کے آئین میں تھے۔ اگر جو ہے وہ صدر کے پاس صدارتی نظام حکومت پاکستان میں ہو تو یہ تمام اختیارات جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں صدر استعمال کریں گے، جیسے 1985 میں استعمال کیے، جیسے جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں صدر کے اختیارات تھے، جیسے ایوب خان کے دور میں صدر کے اختیارات تھے۔ لیکن اگر پارلیمنٹ با اختیار ہو تو پھر بھی صدر کا عہدہ رہے گا، صدر موجود رہے گا، لیکن یہ تمام اختیارات صدر برائے نام استعمال کرے گا یا وزیر اعظم کے کہنے پر استعمال کرے گا۔ تو آج کا ہم اتنا ہی لیکچر تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اب ہم انشاءاللہ کل جو ہے وہ نئے ٹاپک یعنی وزیر اعظم پاکستان جو ہے اس ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔